अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैंने शाम हारी है बाय शाजिया चौधरी की एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 20 बरस की खूबसूरत भरपूर दोशीसा जो दीवानी होकर लिबास और हिजाब से बेपरवाह बाहर निकल पड़ती थी, जिसे अब वाहिद इलाज के तौर पर कमरे में बंद रखना पड़ता था। इतना तेज़ घाव था कि इब्राहिम साहब की पुरजलाल जाबिराना हस्ती डोल गई। सारा तुनतुना तफक्कुर में ढल गया। घरेलू मामलात में कंट्रोल खुद ब खुद ढीला पड़ गया। अब वो ज़्यादातर खामोश अपने कमरे में पड़े रहते। ऐसे में हारिस को मौका मिल गया। माँ तो पहले ही रगे जाँ बना कर रखती थी। बाप के करतूतों के फल ने जवान बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, तो बाप से तनफुर और बेजारी मज़ीद बढ़ गई। अब वो इनके कमरे में भी कदम नहीं रखता था। कभी सामना होता तो मुंह फेर के गुजर जाता। अहमद और महगुल तो पहले ही बाप के डर से सहमे एक कोने में दुबके रहते थे। वो कहाँ पास आते थे। बस एक जरगुल थी जो खाने की ट्रे, चाय या पानी पहुंचाने का फरीज़ा सर अंजाम देने की गर्ज से दिन में 2 मरतबा कमरे में झांक लेती, या फिर गमों की मारी शाइस्ता थी जो इनकी एक पुकार पर अब भी वफा की देवी बनी सर झुकाए आ जाती थी। घर में कब्रिस्तान का सन्नाटा तारी रहता था, जिससे सिर्फ गुलनाज की दीवानावार बेहंगम चीखें कभी कभार तोड़ देती थीं। हारिस ने तो जैसे घर में टिकना खुद पर हराम कर लिया था। सारा दिन घर से बाहर रहता। एमए करके उसने एक अखबार में 2,500 रुपए की जॉब कर ली। हालांकि इब्राहिम साहब ने बहुत वावेला किया, मगर हारिस अब ताबेदारी की मंजिलों से आगे गुजर चुका था। वो मुकामी रिपोर्टर बनकर मुतमईन था। बाप की सरजनिश पर कान धरने की जहमत भी नहीं की। इब्राहिम साहब ठंडी सांस भर के रह गए। इनके इक़्तिदार का सूरज डूब चुका था और फिर एक दिन इसी तरह चुपके से आंखें मूंद लीं, नासुदा, पशेमान, परेशान और नामुराद। घर में इनके जानशीन के तौर पर गोया हारिस गद्दी संभाल चुका था। वो पिछली गली में अपनी क्लास फेलो रिफत से मिलने गई थी। अहमद के हमरा वो बीए कर चुकी थी और अब किसी जॉब के सिलसिले में रिफत से बात करके आ रही थी। उसने बताया था कि एक रिफाही इदारे में इंतज़ाम संभालने के लिए लड़की की पोस्ट आई है अखबार में। जरगुल जल्द अज जल्द काम से लगना चाहती थी। गोया के ट्यूशन्स वगैरह तो वो 3-4 बरसों से कर ही रही थी। कहाँ से आ रही हो तुम? वो दोपहर 4 बजे के करीब सोचों में डूबी घर पहुंची तो हारिस ने नागवारी से पेशानी पर बल डालते हुए सख्ती से सवाल किया। रिफत कहाँ गई थी भाई? उसने आहिस्तगी से जवाब देते हुए चादर उतार दी। बहुत ज़रूरी था क्या जाना? वो चबा चबा कर बोला, तेवर कड़े थे। ज़रूरी था तो ही गई थी। वो कुछ बरहमी से उसे देखने लगी। बाप के बाद अब भाई का सर पूरी कर रहा था। सच है, बाप पर पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हालांकि एक ज़माने तक वो बाप के उताब का निशाना बना रहा था, और अब जब खुद बाइख्तियार बना था तो लाशऊरी तौर पर बाप का ओहदा संभाल लिया था। वही जाहो जलाल और शकी फितरत। महगुल कभी छत पर खड़ी नज़र आ जाती तो बिला झिझक थप्पड़ों से तवाज़ो कर देता। जरगुल कॉलेज के अलावा घर से बाहर जाने लगती तो 1000 कदगन निकालता था। वही तुर्शी, वही तुंदी। यकीन नहीं आता था ये वही हारिस है जो कहा करता था कि देखना, जब मेरी बारी आएगी तो मैं बहुत खुशगवार माहौल दूंगा घर वालों को, जहां अपनी मर्जी से आने जाने उठने बैठने की आज़ादी होगी। अब्बू जी की तरह सेंट्रल जेल हरगिज़ नहीं बनाऊंगा। मगर वक्त आने पर अपना ज़माना भूल बैठा था। ख़ास तौर पर महगुल और अहमद के साथ बिल्कुल इसी तरह सलूक करता था जैसे इब्राहिम साहब गुलनाज के साथ और इसके साथ किया करते थे। सब दावे वक्त के साथ दरिया में बहा दिए गए थे। वही बात थी कि वो जिनको शिकवा था औरों के जुल्म सहने का, खुद इनका अपना भी अंदाज जारहाना था। जरगुल इसके कड़े तेवरों से कुछ ज़्यादा मरूब नहीं होती थी, खुसूसन जब से इसके कारनामे खुले थे। वो अखबार में कल्चरल रिपोर्टर था। नित नई चटखारेदार खबरें और स्कैंडल्स गढ़ना इस पर ख़त्म था। किसी बड़ी शख्सियत को रंग रलियाँ मनाते देख लिया और ख़बर लगाने से कबल इसको आगाह कर दिया, बस बारे के नियारे हो जाते थे। वो शख्सियत इज़्ज़त बचाने के लिए इसका मुँह भर देती थी नोटों से। इस तरह किसी से पैसे लेकर किसी दूसरे के खिलाफ खबर छाप कर दाम खड़े कर लेता था। वो स्कैंडल ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करता था। सबूत के तौर पर साथ मुलव्विस शख्सियत से भी रब्ता करता था, इसीलिए मनचाहा सिला हासिल हो जाता था। जहाँ नित नए स्कैंडल्स, जिनमें सियासी, समाजी और फिल्मी स्कैंडल्स भी शामिल होते थे, इसके अखबार की मकबूलियत में इजाफा कर रहे थे, वहाँ अखबार के मालिक की नज़रों में इसका मकाम बनता जा रहा था। जरगुल कुछ अरसा कबल इस गोरख धंधे से आगाह हुई थी। इसने माँ और भाई के सामने बहुत वावेला मचाया था। भाई को लताड़ा, मगर वो ढिठाई से मुकर गया, उल्टा उसे झूठा ठहराने लगा। मगर वो हकीकत जान चुकी थी। अब हारिस के भरे में नहीं आती थी। वो अब इससे भी पैसे नहीं लेती थी, वो जो जेब खर्च के तौर पर उसे हर माह दिया करता था। ये नाजायज़ कमाई है।
میں اس میں حصے دار نہیں بنوں گی، اور سن لیں میں BA کے بعد جاب کروں گی۔ شائستہ اور حارث نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی اور آج بھی اسی سلسلے میں رفعت سے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ صبح وہ حارث کے جانے کے بعد امن گاہ نامی رفاہی ادارے کے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ یہ بے سہارا معاشرے میں تنہا رہنے والی اور جاب کرنے والی لڑکیوں کا مسکن تھا۔ ماحول ہاسٹل کی طرح تھا۔ ایک مشہور سماجی شخصیت بیگم سرفراز نے خواتین کی بہبود کے لیے یہ ادارہ کھولا تھا۔ انتظام کلی طور پر ایڈمن انچارج مسز سبحانی کے ذمے تھا۔ انہیں دیگر انتظامی امور کے لیے ایک معاون لڑکی کی ضرورت تھی۔ ضروری معاملات طے کر کے اسے جاب پہ رکھ لیا گیا۔ وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ جذبات لیے گھر میں داخل ہوئی، قطع نظر اس بات کے کہ حارث نے سن کر کیا طوفان مچانا تھا اور ماں کے بگڑے تیور کیسے بحال کرنے تھے۔ وہ طے کر چکی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ امی شاید سو رہی تھی۔ ماہ گل نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھا کر صحن میں جھاڑو لگانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ باہر بیل ہو گئی۔ حارث گھر پر ہو تو اسے بلا دیجیے گا۔ بظاہر بڑے مہذب اور بے نیاز انداز میں درخواست کی گئی تھی، مگر درخواست گزار کا چہرہ دیکھ کر کاٹدار نگاہ ڈال کر رہ گئی تھی۔ سانولی رنگت، سیاہ پرکشش آنکھوں اور مضبوط قد و قامت والا یہ لاپرواہ بنا کھڑا شخص اجلال احمد تھا، حارث کا ساتھی۔ دونوں ایک ہی اخبار میں کام کرتے تھے۔ حارث کے اخباری ساتھیوں اور یاروں دوستوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خصوصاً ابراہیم صاحب کی وفات کے بعد وہ جیسے ساری پچھلی حسرتیں مٹا رہا تھا، جی بھر کے من مانی کرتا تھا۔ جب سے حارث کے کرتوتوں کا پتہ چلا تھا، وہ اس کے اخباری دوستوں سے بھی خار کھانے لگی تھی، اور اجلال تو ویسے بھی اسے پسند نہیں رہا تھا۔ نظر باز اور بدتمیز تھا، بات کم کرتا تھا، گھورتا زیادہ تھا۔ گوکہ اس کی نظروں میں سوقیانہ پن نہیں ہوتا تھا، مگر جس طرح جوشیلے انداز میں نگاہ جماتا وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دیتا تھا۔ اجلال سے چڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حارث کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ 3-4 سال سے دوستی تھی ان میں۔ اگر وہ تشریف رکھتا تھا، میں آپ کو یہاں کھڑی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ چھپتے چھپاتے بھی لہجے کی تلخی جھلک پڑی تھی۔ اوہ، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ سرگل پہ ڈالی۔ نظر میں کچھ ایسی معنی خیز شدت تھی کہ وہ ہونٹ بھینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چہرے پر ناگواری کی لالی جھلکنے لگی تھی۔ وہ غصہ دباتے ہوئے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کب تک آ جائے گا؟ کچھ بتا کر گیا ہے؟ وہ کی رنگ ہاتھ میں گھماتا ہوا سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، یار غار جو ٹھہرے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولی، لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ وہ جس قسم کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہاں گھر سے باہر رات گزارنی پڑ جائے تو بھی اس کے لیے کیا مضائقہ۔ تم بہت ناراض معلوم ہوتی ہو۔ BA کے بعد کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ اس کا استہزائیہ انداز نظر انداز کر کے نرمی سے دریافت کرنے لگا۔ آپ نے مزید کوئی بات کہنی ہے تو بتائیے۔ اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ حارث کے نام پر کوئی پیغام دینا ہے تو دے دو، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک بیدار ہونے لگی۔ کہنے کو کہہ گزروں، مگر کیا تم سننے کی تاب لا پاؤ گی؟ وہ براہ راست اس کی پھیلی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متبسم لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ اس کے انداز کی شرارت نے زرگل کو تپا کے رکھ دیا۔ ابھی کچھ کہنے کو تھی کہ پیچھے سے چپل گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ امی اسی طرف آ رہی تھی۔ کون ہے دروازے پر؟ وہ دروازے کی طرف آئیں تو اجلال نے جھٹ سلام داغ دیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اپنی نسان سنی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ شائستہ جانتی تھی اسے، وہ اکثر حارث سے ملنے آتا رہتا تھا۔ زرگل امی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے صحن میں بوسیدہ سے تخت پر آ کر ان کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ بالآخر بات شروع ہو گئی کہ بہرحال کنارے تو لگنا ہی تھا معاملہ۔ امی بہت خفا ہو رہی تھیں، انہیں بیٹے کی ناراضگی کا خوف تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے زر، ماں کی حالت پر رحم کھاؤ، کیوں اس عمر میں کانٹوں پر رول رہی ہو؟ میری لیر لیر زندگی تیرے سامنے ہی تو ہے۔ پہلے اپنے مرد کے مظالم سہے، پھر جوان بیٹی کا غم، اور اب بیٹے کے تیور۔ کہاں تک امتحان لوگے میرے صبر کا تم لوگ؟ بخش دو اب مجھے، اور سہنے کی تاب نہیں رہی مجھ میں۔ جانتی تو ہو اچھی طرح حارث بھی باپ پہ گیا ہے، آپ سے باہر ہو جائے تو قیامتیں اٹھا دیتا ہے۔ وہ بے چارگی اور آزردگی کے ملے جلے شاکی لہجے میں مخاطب تھی۔ زرگل نے ایک بے بس ترحم آمیز نگاہ ان پر ڈالی۔ امی، اس نے آہستگی سے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور درد مندی سے بولی، خدا گواہ ہے، یقین کیجیے میں اپنی ذاتی غرض و غایت یا ضرورت کے لیے قدم نہیں اٹھا رہی۔ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ ہماری اجتماعی بہتری ہے امی۔ آپ ایک لمحے کو ممتا کے جذبات پیچھے ڈال کر ایک منصف کی نگاہ سے حارث بھیا کی مصروفیات کا جائزہ لیں۔ سچ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں ابھرا کہ ایک معمولی سا مقامی رپورٹر ہونے کے باوجود وہ اتنے ٹھاٹ باٹ سے کیسے رہ لیتا ہے؟ 5-5 ہزار کا ایک سوٹ خریدتا ہے، ہونڈا کا موٹر سائیکل ابھی پچھلے سال اس نے خریدا ہے، کھانے پینے رہنے کے لیے عمدہ اور قیمتی اشیاء کا استعمال، 1-1 ہزار کے پرفیوم استعمال کرتا ہے،
چال ڈھال سے کسی بگڑے ہوئے رئیس کا سا تاثر دیتا ہے۔ والیٹ میں ہزار ہزار کے نوٹ یوں بھرے رہتے ہیں جیسے وہ محض کاغذ کے معمولی سے ٹکڑے ہوں۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ مقامی رپورٹر کی تنخواہ حد سے حد 3,000 ہوتی ہے۔ چلو سینئر ہو جانے کی وجہ سے 1,500 مزید بڑھ گئی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ پھر یہ شان و شوکت، یہ عیش، آخر اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے کما کر لاتا ہے؟ امی ایک لمحے کو چپ ہی رہ گئیں۔ یہ بات تو ممتا کے وسوسوں میں نمایاں ہو کر تیرتی رہتی تھی۔ امی، اگر حارث بھیا اس روش پر نہ چل رہے ہوتے تو آپ کے سر کی قسم میں روکھی سوکھی کھا لیتی، مگر گھر سے باہر قدم نکالنے کا نہ سوچتی کہ مجھے شروع سے ہی صبر و ضبط سے بھلی بری برداشت کر لینے کی عادت رہی ہے۔ مگر حارث بھیا کی کمائی ناجائز ہے، کھلی بلیک میلنگ ہے، جس کا پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی تو ہو جو ڈولتی کشتی کو سہارا دے سکے۔ گلناز آپی کا حال آپ کے سامنے ہے، ماگل اور احمد بہت چھوٹے ہیں، ایسے میں اور کون ہے جو حالات کو سنبھالا دے سکے؟ صرف یہ سوچ کر قدم گھر سے نکالے تھے میں نے۔ امی پلیز مجھے اپنی رضامندی کی مضبوطی عطا فرما دیں، میں ہر محاذ پر لڑوں گی۔ حارث کو کیسے سمجھاؤں گی میں؟ وہ کچھ قائل ہو کر ہارے ہوئے انداز سے اسے دیکھنے لگیں۔ زرگل کے اندر اطمینان پھیلنے لگا، ان کا ہاتھ دبا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نظر انداز کریں امی، سن کے خاموش رہیں، مجھے بھی یہی پالیسی اپنانا ہوگی۔ اسے مالک و مختار بن کر احساس نہیں تو ہم تو شعور رکھتے ہیں نا۔ بس آپ اپنا دل صاف کر لیں اور کل مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیجیے گا، جاب کا پہلا دن ہے کل۔ حارث نے بہت ہلڑ مچایا تھا، چیخ پکار کر اپنی برہمی کا اظہار، مگر زرگل کان لپیٹے گھٹائی سے سنتی رہی۔ 2-4 دن بعد بالآخر حارث کو بادل نخواستہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ماگل احمد یا ماں کی طرح زرگل کو ایک جارحانہ نظر سے چپ نہیں کروا سکتا تھا، خوف زدہ نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ زرگل شروع سے بہت صابر، کمزور، بے ضرر لڑکی رہی تھی، مگر تعلیم کے بخشے ہوئے اعتماد اور ذہانت کے آگے حارث بے بس رہ گیا تھا۔ تاہم اب زرگل اس کی چشم عنایت سے محروم ہو چکی تھی۔ اول تو مخاطب ہی نہیں کرتا، اور جو کرنے پر مجبور ہو جاتا تو بھی انتہائی تحقیر و تنفر سے لبریز انداز میں، شعلے برساتے انداز میں بات کرتا۔ زرگل جیسے ہر شے سے بے پرواہ ہو کے اپنی دھن میں مگن رہتی تھی۔ اخبار کے ہال میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدمی تو بہت تھے مگر سب کے سب کاموں میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں پیسٹنگ ٹیبل پر کاپی پیسٹرز قینچیاں، گم اسٹک اور بٹر پیپر کھڑکاتے مستر پر بٹر پیپر پھیلا رہے تھے۔ ادارتی اور تفریحی صفحات کی پیسٹنگ سر شام ہی شروع کر دی جاتی تھی کہ دوسرے شہروں میں ڈاک بھیجنا ہوتی تھی۔ 7 بجے تک ڈاک کا کام نپٹا کر لوکل پیپر کی تیاری شروع ہو جاتی۔ پیسٹنگ ٹیبل سے ذرا فاصلے پر بیضوی ترتیب میں لکڑی کے جراؤ ٹیبل لگے ہوئے تھے، جہاں صفحات کے انچارج کمپیوٹر روم سے آنے والے بیانات اور سرخیاں پروف ریڈر سے چیک کروانے کے بعد خود ایک بار دیکھ کر فائنلائز کرکے کاپی پیسٹر کے حوالے کر رہے تھے۔ اسی جگہ ایک آدھوکا رپورٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ معاون ریسیپشن سے فون کال ہال میں پاس کی گئی۔ اشلال فون کے قریب تھا، اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر میسج سن کر حارث کو بلایا۔ حارث کیمرہ سیکشن میں کیمرہ مین کو تصویریں دیتے ہوئے مطلوبہ سائز نوٹ کروا رہا تھا۔ مصروف سے انداز میں اسی طرح تصویریں ہاتھ میں پکڑے فون تک آیا تھا۔ چیف سیکرٹری رؤوف علی بات کریں گے؟ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز آئی۔ رؤوف علی؟ اوہ! حارث کے ہونٹوں پر ابھر آنے والی مسکراہٹ آنکھوں تک پہنچ گئی۔ وہ محتاط سا ہو گیا، ایک نظر ہاتھ میں پکڑی تصویر پر ڈالی۔ رؤوف علی کے ساتھ شہر کی مشہور ماڈل گرل ناظمہ نہایت نازیبا حالت میں تھی۔ یہ سین کسی گیسٹ ہاؤس کا تھا۔ 3 دن سے حارث اس چیف سیکرٹری کے پیچھے لگا ہوا تھا، تب گوہر مقصود ہاتھ میں آیا تھا۔ مسٹر حارث، میں رؤوف علی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایئر پیس پر ایک سرد جھنجھلائی ہوئی آواز کوفت زدہ انداز میں ابھری۔ انداز میں حکم نمایاں تھا، مگر چھپاتے چھپاتے بھی پس پردہ پریشانی اور دھڑکا حارث کی زیرک حسیات سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ وہ بڑے فرحت انگیز انداز میں مسکرایا تھا۔ جی سر، حکم کیجیے۔ بندے کو کیسے یاد فرمایا؟ اس نے سادہ اور معصوم انداز میں سوال کیا۔ بکواس بند کرو، وہ دبے انداز میں غرا دیا۔ حارث اس کی غوراہٹ کے پس پردہ ہلکورے لیتے خدشات سے بہت حظ اٹھا رہا تھا۔ ایسے مواقع پر وہ ہمیشہ بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ حارث کی اذیت پسند شخصیت کھل کھل جاتی تھی۔ تم نے وہ ثبوت کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ وہ دانت پیس کر پوچھ رہا تھا۔ لہجہ مدھم تھا کہ ایسے مواقع پر رازداری برتنے کے لیے یہی حکمت اپنانی پڑتی ہے۔ سر، آپ کی خوشبو کشش رکھتی ہے، اور آپ کی خوشبو کی کشش لے گئی ہمیں بھی کھینچ کر۔ حارث نے اتنے گرم جوش انداز میں محبت سے کہا جیسے مرید بننے میں بس ذرا سی کسر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کا دل اونچے اونچے قہقہے لگانے کو مچل رہا تھا۔ چیف سیکرٹری کی نگاہ میں یقیناً کل کے اخبارات میں لگنے والی تباہ کن سرخیاں اور ہوش ربا تصاویر گھوم رہی ہوں گی۔ چیف سیکرٹری کے ادھموا ہونے کے خیال سے وہ مخمور ہوا جا رہا تھا۔
اصل میں اس نے چیف سیکرٹری ہی کے لیول کا ایک بندہ پھانسا تھا۔ پچھلے ہفتے حسب معمول ثبوت حاصل کر کے ان تصاویر کی ایک کاپی اس بندے کو ارسال کی، جس نے تصاویر دیکھتے ہی حسب توقع اخبار میں فون کھڑکا دیا۔ ہوتا تو یہی تھا کہ حارث اس بندے سے ڈیل کر کے اپنی ڈیمانڈ بتا دیتا تھا اور مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے بعد تصاویر ضائع کر دیا کرتا، مگر اس بندے کے ساتھ معاملہ مختلف ہو گیا۔ وہ شخص چیف سیکرٹری رؤف علی کے بہت خلاف تھا۔ اس نے چال چلنے کے لیے حارث کو بھی ساتھ ملا لیا۔ تم صرف 50,000 طلب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے دگنی رقم دے سکتا ہوں، مگر کام تمہیں اس کے الٹ کرنا ہوگا، یعنی یہ رقم اسکینڈل نہ چھاپنے پر نہیں بلکہ اسکینڈل چھاپنے پر ملے گی۔ اس شخص کے پیشکش کرنے پر حارث ایک لمحے کو تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ پھر اس نے بتایا تھا کہ چیف سیکرٹری کی بھی ناظمہ سے بہت دوستی ہے۔ تم اس کی ناظمہ کے ساتھ تصویر اور اسکینڈل چھاپ دو تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ تم جانتے ہو میرا ذاتی شو روم ہے، تم چاہو تو سوزوکی کار اپنی پسند کی لے سکتے ہو۔ اس کام کے عوض میں اس حد تک بھی پیشکش کر سکتا ہوں۔ اور حارث کو تو جیسے بیٹھے بٹھائے قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی بڑے عرصے سے گاڑی خریدنے کے چکروں میں تھا۔ لالچ نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور وہ یہ کام کر گزرا تھا۔ اس کے لیے ہی 2-3 دن گھر سے باہر رہنا پڑا تھا۔ کل کے اخبار میں رؤف علی کا سارا کچا چٹھا کھل جانا تھا، اسی لیے وہ حارث پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں نئی نکور گاڑی لشکاریں مار رہی تھی، کل وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ چیف سیکرٹری نے بہتیری آفرز کی، مگر اس نے پائے جنبش سے ٹھکرا دیں۔ بھلا وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 40-50 ہزار۔ اگلے روز بڑے اہتمام سے اسکینڈل شائع ہوا۔ چیف سیکرٹری کی شامت آ گئی، وہ معطل کر دیا گیا تھا۔ مسٹر حارث، یاد رکھنا میں انتقام لوں گا، تم نے اپنی سی کر لی، اپنا وار کر گزرے ہو، اب میرا وار برداشت کر کے دکھانا، پھر میں مرد مانوں گا۔ اگلی شام کو رؤوف نے حارث کو فون کیا تھا۔ اوہو سر جی، اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بڑے چرانے والے انداز میں محسوس ہوتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم انتظار کرو مسٹر حارث، خراتے ہوئے وحشیانہ پراسرار انداز میں کہہ کر فون پٹک دیا گیا۔ آئے ہائے بیچارہ، حارث نے ٹانگیں لمبی کر کے پھیلاتے ہوئے بیچارگی سے سر ہلا دیا اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ تصور میں رؤف علی کا غضبناک چہرہ گھوم رہا تھا۔ حضرت اپنی ہی بوٹیاں نوچ رہے ہوں گے، کاش میں یہ نظارہ دیکھ پاتا۔ وہ پھر ہنساتا۔ انقلاب وہاں آتا ہے جہاں بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ وہ درخت سب سے پہلے جڑ سے اکھڑتا ہے جس کی بنیاد کمزور ہو رہی ہوں۔ انقلاب بعد زمانہ، مثلاً ماحول، حالات، شخصیات اور طرز عمل کی تبدیلی کی شدتیں سب سے زیادہ کمزور دل گردے والے بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مضبوط اعصاب والے بہرحال سہ لیتے ہیں۔ سو فطری امر ہے، جو بنیاد ہل جائے، کمزور پڑ جائے، اس پر مکان تعمیر کرنا ریت کا گھروندہ بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیونکہ گلناز بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی، بہت جلدی تھک بھی گئی، حوصلہ چھوڑ کر سستانے کے لیے بے خبری کی سرمست و سرشار وادیوں کی مکین بن بیٹھی، انہیں تنہا اور خالی کر کے۔ زرگل کے اعصاب کی پختگی اور اس کا سیلف کنٹرول اس کی راہ میں حائل ہو گیا تھا جیسے۔ وہ تو بس اپنے ہی دائرے میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی سوچتی تھی، ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر کے سوچ کے دھارے اپنے فرائض کی سمت موڑ دیا کرتی تھی۔ بظاہر کسی تاریخی قلعے کی طرح ویران، خاموش اور ساکن نظر آنے والی زرگل کے اندر ایک حساس دل آباد تھا، جو وہ وقت سے پہلے ہی میچور ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وہی صورتحال تھی کہ بچپن اس طرح گزرا کہ کھلونے نہیں ملے، بچپن اس طرح گزرا کہ کھلونے نہیں ملے اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جب امن گاہ میں قدم رکھا تو شروع میں بہت سے لوگوں نے اس کے چہرے پر رقم سادگی، سکوت اور جاذبیت کو بھول پن اور معصومیت جان کر فائدہ اٹھانے کے لیے ہمدردی اور تعاون اور تسلیم کے جال پھینکے۔ میڈم سبحانی کا دستراست انعام علی تو اب تک اس کیس پر لگا ہوا تھا، منتہا پانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہاسٹل میں مقیم ملازمت پیشہ لڑکیوں کے ملنے جلنے والوں، چاہنے والوں اور ملاقاتیوں میں سے بھی کچھ نے کوشش کی، مگر وہ رد عمل کے طور پر چپکا اسرار میں لپٹا مجسمہ بنی اپنے کام میں مگن رہتی۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے آگے ہتھیار ڈالنا اس کی غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ بدستور لگا ہوا تھا اس مہم پر، مکمل یقین اور زوم کے ساتھ۔ اس کا اکثر امن گاہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میڈم سبحانی سے خاصی دوستی تھی۔ شروع میں زرگل کو یہاں دیکھ کر یکدم ٹھٹک سا گیا تھا، بلکہ قدرے ناخوشگوار اور فکرمندانہ انداز میں اس کی ملازمت پر خیال آرائی بھی کی تھی۔ بھلا تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث کیسے مان گیا؟ کیا اس کو پتا ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ آرام سے اس کے استفسار کا جواب گویا پی گئی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کے چل دیا۔ کسی بات کے لیے وہ اس پر دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ وہ کتنی ہی تلخی اور کرختگی سے بات کرتی، اجلال کا انداز پرسکون اور متبسم رہتا تھا جیسے لطف لے رہا ہو۔ اس دن بھی جانے کہاں سے خوار ہوتا امن گاہ کے استقبالیہ پر نمودار ہوا تھا۔ میزبانوں ہوشیار ہو جاؤ! بشاش آواز اور ٹیبل پر انگلیوں کی دستک نے بے طرح کسی سوچ میں ڈوبی زرگل کو چونکا دیا۔ وہ نشست بدلتے ہوئے سیدھی ہو گئی اور ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر خواہ مخواہ سامنے بڑے رجسٹر پر جھک گئی۔ کتنی آرام دہ جاب ہے!
पता नहीं ये समाजी लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है जो ऐसे इदारे खोलकर मुफ्त मुलाजिम अफोर्ड कर लेते हैं। वो मुकाबिल के मिजाज और बर्दाश्त से क़ता नज़र दो टोक ख्याल आराई का शाइक था। वो देख रहा था कि ज़रगुल की पेशानी पर नागवारी के शिकने बनने का अमल शुरू हो चुका है, मगर वो बदस्तूर चुप थी और इसकी यही चुप तो अशलाल को बेरहमी से गुफ्तगू करने पर उकसाती थी। एक कुफल था जो टूटता ही नहीं था। एहतसाब का अमल इस मुआशरे पर लागू किया जा सकता तो सबसे पहले आप जैसे पर गिरफ्त न होती क्या? एक क्लर्क के ग्रेड की तनख्वाह पाने वाले मामूली रिपोर्टर नए मॉडल की कीमती गाड़ी में घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स में डिनर करते हैं, इम्पोर्टेड जूते और कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इनसे पूछने वाले कहाँ सोए हुए हैं? वो अपनी तलखी छुपाने में कामयाब ना हो सकी तो आहिस्तगी से कह बैठी। जवाब में अजलाल के होंठों पर मायने खैज मुस्कुराहट उभरी। इसने अपना वजन एक टांग से दूसरी टांग पर मुंतकिल करते एक भरपूर निगाह इसके तपे हुए चेहरे पर डाली थी। ज़रूरी तो नहीं कि इस फील्ड में आने वाले सभी लोग जद्दी पुश्ती फ़कीराना हालत में रहे हों। ये गाड़ी, जूते, कपड़े और आन बान मोरसी और ख़ानदानी भी तो हो सकती है। वैसे तज्जिया बुरा नहीं लगा, इसमें मज़ीद जान पड़ जाती अगर तज्जियाती निगाह गर्दन से थोड़ा ऊपर चेहरे पर और आँखों के रंगों पर भी कुछ लम्हे गौर फरमा लेती। कुछ अलामती अफसाने इनमें रकम थे, उन्हें भी पढ़ लिया होता। बात करने का अंदाज तो हल्का फुल्का ही था, मगर निगाह और लहजे का उतार चढ़ाव कुछ ऐसी बेबाकाना हिद्दत लिए हुए था कि वो कट के रह गई। खुद को जवाबन कुछ बोलने से लाचार महसूस करने लगी। अजलाल इसके गालों पर उतरती आतिशी हरारत को महसूस कर रहा था। जब वो हयाबार होती थी तो इसके चेहरे पर अनोखे ही नज़ारे देखने को मिलते थे। पलकें तेज़ तेज़ झपकाती, उठाती, गिराती, होठों के कोने चबाती, बौखलाहट में कान के पास की लटकों खामोखा पीछे अड़सती, इधर उधर देखती, निगाह बचाती हुई वो देखने की चीज़ लगती थी। आपको कुछ और कहना है? वो नागवारी दबाकर एकदम खुश्क लहजे में बोली। क्या तुम सुनने किताब लाओगी? इसकी जान छुड़ाने वाले सपाट अंदाज पर अजलाल को साबका मुलाकात याद आ गई। वो हस्बे साबिक इसी निगाह और लहजे में जवाब देते हुए गोया तंग करने की इंतहाई हदों को छू गया था। ज़रगुल ने एक बरहम निगाह इस पर डालकर कुछ कहना चाहा, फिर सर झटक कर रजिस्टर आगे कर लिया, गोया मुकम्मल तौर पर इसकी मौजूदगी की नफ़ी करना चाह रही थी। जब घर से बाहर निकलकर मैदान में कूदते हैं तो जज्बात के उतार चढ़ाव को भी घर भूल आया करते हैं। ये ज़िंदगी है और मसाइल इसका जुज़्वे ला यनफ़क। इन पर परेशान होना या परेशान करना किसी तरह भी इनसे निजात नहीं दिला सकता। मैं ये सबक बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ। बेहतर होगा आप खुद पर इनको लागू करके देखिए, ख़ास तौर पर अपनी रोमांटिक नेचर पर। इसकी संजीदगी ने ज़रगुल को एक लम्हे को मुतहैर कर दिया, फिर वो बिगड़ कर बोल उठी। वो जवाब में बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने ये बात कहकर दोबारा अपनी जज्बातियत का सबूत पेश किया है। रोमांटिक होने से क्या मुराद है? क्या तुम मुझे इस इस्लाह का मतलब समझा सकती हो? इसने इसकी आंखों में झांक कर सवाल किया, फिर इसके नज़र चुराने पर खुद ही जवाब में शुरू हो गया। रोमानियत से मुराद है हिस्से लतीफ़ के अमल को किस शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। रोमान पसंदी दरअसल आपकी ज़ात की हसासियत को ज़ाहिर करती है कि आप फितरी रवैयों से किस कदर इंस्पायर होते हैं। हर शख्स किसी न किसी हद तक रोमांटिक होता है। हुस्न फितरत के दिलकश सरसब्ज़ नज़ारे सबकी नज़र को भाते हैं। हंसते खेलते फूल से बच्चे किसे बुरे लगते हैं? खूबसूरती से सजा बना खुशगवार माहौल किसको अच्छा नहीं लगता? ये फितरी हसासियत छोटी छोटी तब्दीलियों और रवैयों को महसूस करने से पता चलती है। क्या आपके पुरखुलूस दोस्त का मोहब्बत भरा एक जुमला, एक मुस्कुराहट, एक छोटा सा तोहफ़ा आपके दिल में खुशी, रोशनी नहीं भर देता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ लीजिए वो शख्स पैदाइशी तौर पर दिल से महरूम रहा होगा। अगर एहसास की लतीफ़ शिद्दतें रोमांटिक होने के इल्ज़ाम से मुंसलिक हैं तो हाँ, मैं रोमांटिक हूँ। इसने इसकी बेपरवाही से इस्तेमाल की गई रोमांटिक की इस्लाह पर इतना लंबा चौड़ा वजाहती बयान दागा था कि फ़िलवाक़े ज़रगुल कहकर अब पछता रही थी। उसे क्या खबर थी कि मौसूफ़ इस ज़मन में मकाला पेश कर देंगे, वरना एहतियात करती। माफ़ कर दीजिए, भूल गई थी कि अखबार वाले ख़ुद को बरहक साबित करने के लिए पाताल खंगाल डालते हैं। वो पेशानी पर हाथ रखकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। 5 बजने को थे और उसका टाइम ख़त्म हो गया था। देर हो जाती तो हारिस का ख्वाह पारा चढ़ने लगता था। कहता कुछ नहीं था इसको, बस चीज़ों की शामत आ जाती है, ख्वाह ही महगुल और अहमद पर बरस पड़ता। हक़ तो फिर भी तस्लीम करते हैं लोग। वो दर्ज दीदा निगाह डालकर मायने ख़ेज़ अंदाज से बोला और इसके साथ ही बाहर चला गया। कागज़ी सबूत तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता हलफ उठा सकता हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए कि ये गाड़ी सहाफ़ती कमाई से नहीं, वालिद साहब की कमाई से ख़रीदी गई है। पेट्रोल अलबत्ता अपनी जेब से डालता हूँ, मगर इतना तो माफ़ हो सकता है ना। आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। ठंडे सायादार दरख्त के नीचे खड़ी अपनी चमकती दमकती निसान सनी का दरवाज़ा खोलते हुए वह करीब से गुजर कर फुटपाथ पर कदम रखती ज़रगुल से मुखातिब हुआ था। शुक्रिया।
اس نے کچھ توجہ نہ کی، بے تاثر لہجے میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ اشلال نے کچھ لمحے کو جاتی زرگل کی پشت پر نظر جما کر کچھ سوچا، پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ زرگل کو خوش قسمتی سے جلد ہی ویگن سٹاپ سے گاڑی مل گئی۔ گھر کے پاس ہی سٹاپ پر اتری تو شام ڈھل رہی تھی۔ سر، وہ گلناز جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، پچھاڑے کھاتی شائستہ بیگم کی ردی حالت دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سے رکھنے لگی۔ کیا ہوا آپ ہی کو؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، دل کسی اندیشے تلے دبا دھک دھک کرنے لگا تھا۔ الہی، کون سی آزمائش ٹوٹی ہے اب ہم پر؟ مئی کا نرم گرم مہینہ تھا، دوپہریں سنسان ہونے لگی تھیں۔ لوگ دوپہر کو لمبی تان کے سوتے تھے کہ اب دن ڈھلنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ شائستہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ گلناز اپنے دھیان میں باہر کے دروازے کے سامنے بنی سیمنٹ کی سیڑھی پر آ بیٹھی تھی۔ یہی ہے نا حارث کا گھر، اور یہ لڑکی بھی غالباً اسی گھر کی لگتی ہے۔ رؤوف علی گاڑی میں اپنے ہمراہ نامی گرامی غنڈوں کو بھی لایا تھا۔ ہاں استاد، لگتا تو یہی ہے، شاید بہن یا بیوی ہوگی۔ 25-26 سال کی بھرپور لڑکی گلابی لان کے کپڑوں میں دوپٹے سے قطعی بے نیاز اپنے لمبے لمبے ریشمی بالوں کو پھیلائے مگن سی ان سے کھیل رہی تھی۔ ہونٹوں پر رسیلی مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکی حارث کے گھر کی تھی۔ رؤوف علی کچھ دیر مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچوں کے تانے بانے بنتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ 2 آدمی اترے، انہوں نے گلناز کو بازو سے پکڑا اور جیپ کی طرف لے گئے۔ وہ معصوم کیا جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہنستی ہوئی بلا چوں چرا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رؤوف علی غنڈوں کو حارث کے گھر لوٹ مار کروانے کے لیے لایا تھا، مگر گلناز کو دیکھ کر ارادہ بدل گیا۔ جو چیز وہ اس کے گھر سے لوٹ کر لے جا رہا تھا وہ روپے پیسے اور زیورات سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا انتقام لینے کے لیے۔ گاڑی ایک دھچکے سے آگے بڑھی تھی۔ اس کا رخ گیسٹ ہاؤس کی طرف تھا جہاں وہ کمرہ بک کروا چکا تھا۔ حارث کو اطلاع مل گئی تھی۔ آج وہ سابق چیف سیکرٹری صاحب دوبارہ موج میلہ کرنے کے لیے کمرہ بک کروا چکے تھے۔ حارث پہلے سے موجود تھا۔ آج وہ جی بھر کے رؤوف علی کو سچ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی اعلی حضرت اپنے مہمان کے ہمراہ کمرے کی طرف جائیں مجھے بتا دینا۔ آج وہ کمرہ بند ہونے سے پہلے ہی رؤوف علی کے روبرو ہو کر اس کو سلگتا، چیختا، چلاتا، منہ چھپاتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نظر بچا کر گیسٹ ہاؤس کے پچھلے اسٹور میں جا چھپا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے اسٹور کا دروازہ ہلکی سی دستک سے بجا کر جائے وقوع پر پہنچنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے دھڑک نکلا اور لڑکے کے بتائے ہوئے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول دیا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے رؤوف علی کو دیکھ کر جیسے اس کی رگ سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ رؤوف علی! ایک وحشیانہ غراہٹ اور غضبناک چنگھاڑ کے ساتھ وہ اس کی طرف لپکا۔ رؤوف علی نے صورتحال کا اندازہ لگاتے پھرتی سے ریوالور نکال لیا، مگر حارث اس سے کہیں زیادہ چوکنا تھا۔ اس نے گلناز پر پہلی نظر پڑتے ہی اپنا 32 بور کا پستول نکال لیا۔ رؤوف علی کو مہلت ہی نہ مل سکی۔ ٹھائیں 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 3 گولیاں شعلوں کی طرح رؤوف علی کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر گئیں۔ آواز نہ صرف گیسٹ ہاؤس بلکہ اس کے ارد گرد کے رہائشی مکانات میں بھی گونجی تھی۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ حارث رکا نہیں تھا۔ برق کی سی تیزی سے گلناز کو کندھے پر لاد کر باہر گاڑی میں ڈالا اور آندھی طوفان کی طرح اپنی ایفیکٹس اڑاتا گھر پہنچا۔ گلناز کو گیٹ سے اندر دھکیل کر اسی اندھا دھند انداز میں گاڑی بھگاتا ہوا بڑھتا چلا گیا۔ اس نے چھپنے کی کافی کوشش کی، مگر 2 روز بعد پولیس اس تک پہنچ ہی گئی۔ گواہوں کی کمی نہیں تھی، عینی شاہدین تھے، پھر اعلیٰ قتل کی موجودگی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ سیدھا سیدھا واضح قتل کا کیس تھا۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ اخبار بھی اس ضمن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس خبر کی تصدیق کے اگلے روز چیف ایڈیٹر صاحب کی ہدایت پر اخبار میں یہ خبر لگا دی گئی کہ ابراہیم حارث کا اس اخبار سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ جاب چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا وہ ادارے کے ملازم نہیں۔ اخبار کی ریپوٹیشن کا معاملہ تھا، اسی لیے چیف ایڈیٹر نے بھی یہ حکمت عملی اپنا لی تھی۔ بے زمین لوگوں کو، بے قرار آنکھوں کو، بدنصیب قدموں کو جس طرف بھی لے جائیں راستوں کی مرضی ہے۔ بے نشاں جزیروں پر، بدگمان شہروں میں، بے زباں مسافر کو جس طرف بھی بھٹکا دیں راستوں کی مرضی ہے۔ روک لیں یا بڑھنے دیں، تھام لیں یا گرنے دیں، وصل کی لکیروں کو توڑ دیں یا ملنے دیں، راستوں کی مرضی ہے۔ اجنبی کوئی لا کر ہم سفر بنا ڈالیں، ساتھ چلنے والوں کی راکھ بھی اڑا ڈالیں، یا مسافتیں ساری خاک میں ملا ڈالیں۔ یہ نظم جیسے اس گھر کی تقدیر کے اوپر ہی لکھی گئی تھی، جہاں من کی مرضی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے باپ، پھر بھائی اور پھر تقدیر کی غلامی۔ گھر والوں کا کردار تو بے جان مہروں اور خاموش تماشائیوں سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ امی پلیز دوا لے لیں۔ وہ بہت نرمی سے ماں پر جھکی ہوئی تھی، جو 3 دن سے ہوش و حواس کی دنیا میں نہیں تھی، غافل پڑی تھی۔ غنودگی سے لمحاتی طور پر جاگتی تو پہلی پکار حارث کے لیے ہی لبوں پر مچلتی، مگر وہ اب یہاں کہاں؟ وہ تو سلاخوں کے پیچھے تھا، وقت سے دولت و طاقت چھین لینے کے چکروں میں عمر کا سودا کر بیٹھا تھا۔ کیا کروں گی دوا کھا کر؟ انہوں نے کراہتے ہوئے کروٹ بدلی اور بیزار کن لہجے میں بولی۔ لے جا اپنی اس دوا کو، زہر لا دے تھوڑا سا میرے لیے۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے؟
اس نے بہت دکھ سے ماں کا نچڑا ہوا خزاں رسیدہ چہرہ دیکھا تھا، اندر کہیں غم کے بھالے سے اتر گئے تھے۔ شائستہ نے ایک دم آنکھیں کھول دیں، پھر مضطرب سے تھکے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گلناز کہاں ہے زر؟ انہوں نے یکلخت ہراساں ہو کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کمرے میں ہے، دروازہ لاک کر دیا ہے میں نے۔ اس نے ماں کو اطمینان دلاتے ہوئے دوا پلائی۔ شائستہ کے چہرے پر کرب کی لکیریں بننے لگی۔ یا خدا، اتنی کڑی آزمائش! ہم تو پہلے ہی کانچ پہ لوٹتے ہیں، مخمل تو پہلے ہی قدموں تلے نہیں ہوتا تھا، مگر اب کہ تو نے انگارے ہی بچھا ڈالے، قدموں میں بھی اور پہلو میں بھی۔ وہ ضبط نہ کر سکیں تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگیں۔ اپنے کڑیل جوان بیٹے کی بربادی کا منظر ہی نہیں بھولتا تھا۔ زرگل ان کے قریب بیٹھ گئے اور ہولے ہولے جسم دبانے لگی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ تسلی کے کن الفاظ کا استعمال کرے۔ امی، بھائی نے خود اپنے اعمال کی بدولت یہ انجام مول لیا ہے۔ کتنا کہتی تھی میں ان سے اور آپ سے، آپ نے بھی تو نہیں روکا انہیں۔ دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے شوق میں اپنی عزت گنوا بیٹھے۔ مت کر اس طرح کی باتیں، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ بے بسی سے بست منت بولی۔ وہ سچ ہی چھاپتا تھا، کیا بگاڑا تھا کسی کا اس نے؟ وہ ماں تھی، ماں جو اولاد کی ہر بری بھلی کو ممتا کی اینک لگا کر دیکھتی ہے۔ دکھ تو یہی ہے، خریدا ہوا سچ چھاپنے اور بنایا ہوا جھوٹ بیچنے کا دھندا ان کے نزدیک پیشہ تھا۔ پیسے لے کر بولا ہوا سچ اور نہ بولا ہوا سچ دونوں ہی نیکی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک کا پیسہ لے کر چھاپ دیتے ہیں اور ایک سے پیسہ لے کر دبا جاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ سچائی کی اشاعت نہیں تھا، پیسے کی مقدار سے وابستہ تھا۔ ڈیمانڈ سے کم ہوتا تو خبر لگا دیتے اور زیادہ ہوتا تو خبر دبا جاتے۔ اس پیشے کے تقدس کو تباہ کر ڈالا تھا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا اور ان کی ذات کے انتہائی حساس اور پس پردہ حقائق کو سر عام اچھالنا تو ہمارے مذہب میں بھی جائز نہیں۔ پھر وہ کون سی صحافت کرتے رہے تھے؟ بلیک میلنگ کی صحافت۔ اپنے پیشے اور اختیار کا ناجائز منفی استعمال اسی انجام پر متنجہ ہونا تھا۔ کیسی بہن ہو، بھائی سولی پہ لٹکنے کے بعد تمہیں واز سوچ رہے ہیں؟ شائستہ اس کی سچی کھری باتیں برداشت نہ کر سکیں اور جل کر بول پڑیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اچھا اور برا کیا، میرا بیٹا، میرا چاند، میرے جان جیل میں ہے، ہر گزرتا دن اسے پھندے کے قریب کر رہا ہے اور زندگی سے دور۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ مالک مجھے حوصلہ دیں، مر جاؤں گی میں، اب نہیں سہارا مجھ میں۔ وہ بھلکنے لگیں۔ زرگل کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ پہاڑ جتنا حوصلہ اور برداشت رکھنے والی ماں رو رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو بے بس تھی۔ حارث کے اخبار کے چیف ایڈیٹر نے اسے جاب سے الگ کر کے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ خاندان کا کوئی بندہ اس شہر میں رہتا نہیں تھا، سب دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی چلنا تھا تو ذرا سا پوچھنے کے لیے کوئی رسمن نہیں آتا۔ قتل عمد کا کیس تھا اور مجرم جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق قاتل کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ویسے میں کوئی وکیل بھی اس کا کمزور کیس لینے پہ تیار نہیں تھا۔ عدالت کی طرف سے معین کردہ وکیل صفائی کا انداز اس قدر ڈھیلا اور رسمی تھا کہ وکیل استغاثہ نے پہلے دور میں ہی اس کو ناک آؤٹ کر دیا۔ کچھ دن ہی رہتے تھے فیصلہ ہونے کو، اور اس متوقع لرزہ خیز فیصلے کے تصور نے مضبوط اور حوصلہ مند شائستہ کو توڑ ڈالا۔ وہ بستر پر ٹھہ گئیں۔ آج تیسرے دن ان کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ امی، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے تو میں گلی والے جنرل اسٹور سے سودا سلف لے آؤں؟ تم جاؤ گی؟ وہ ایک دم ٹھٹک کے رہ گئیں، انداز میں تذبذب تھا۔ اور کس نے جانا ہے اب؟ احمد چھوٹے موٹے سودے تو لے آتا ہے، مگر گھر کی دوسری چیزیں اور کچھ کچن کا سامان کیسے لائے گا؟ اسے کچھ علم ہی نہیں۔ یہ نوبت آ گئی ہے؟ انہوں نے سردہ بھری۔ کبھی تمہارے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیٹیوں کو گھر کے کھلے صحن میں نہیں نکلنے دیتا تھا۔ مبادا کسی کی نظر پڑ جائے اور تمہارا بھائی ہوتا تو قیامت تک تمہیں بازار میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، زمین آسمان ایک کر ڈالتا۔ تم کیسے خرید کے لاؤ گی سودا؟ تمہیں تو کچھ تجربہ بھی نہیں ہے۔ زرگو کے چہرے پر ایک دکھ بھری استہزائیہ کیفیت رقم ہو گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔